एजुकेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। चूँकि तहसीलदार के उन्वान से एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है तो उसमें मुख्तलिफ एक्ट्स हैं, तो आज हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 तफसील के साथ पढ़ेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में आपके लिए पूरी मुआवनत मुहैया की जा सके। लेकिन एक बात याद रखें कि इस लेक्चर के सुनने के बाद आप एक्ट को निकलवा कर मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ें ताकि कमी कुताही का अंदेशा न रहे। अच्छा, सबसे पहले लैंड ज़मीन के मुतल्लिक। ज़मीन दो किस्म की होती है, एक एग्रीकल्चरल या ज़राई ज़मीन होती है, जिस तरह हमारे पंजाब या पाकिस्तान में लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं ज़्यादातर, तो वो ज़राई ज़मीन होती है। और एक सकनी होती है रेजिडेंशल, यानी यहाँ रिहाइश होती है। तो इस उन्वान से रेवेन्यू पैसे को कहते हैं, माल, इस महकमे को महकमा माल कहते हैं। आपको पता है कि अगर आप कोई भी ज़मीन ख़रीदने या बेचने जाते हैं तो आपको वहाँ फ़ी देनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप ज़राअत से वाबस्ता हैं तो आपको हर 6 माह बाद जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, जिसको आम ज़ुबान में जो है वो मामला कहा जाता है। तो वो आपको बाकायदा जो है, चूँकि इसमें पैसा जनरेट हो रहा होता है जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा, तो इसलिए इसको रेवेन्यू कहा जाता है, महकमा माल। लैंड रेवेन्यू एक्ट उस बिल को कहा जाता है जो पार्लियामेंट से पास हो और सदर भी उस पर साइन दे और अपनी कंसेंट दे, और अगर सूबे के अंदर है तो सूबाई असम्बली उसको पास करे और गवर्नर उसकी कंसेंट दे तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 7 दिसंबर 1967 यानी 67 को इनएक्ट हुआ। इनएक्ट का मतलब है लागू हुआ, उस दौर से ये चला आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा अमेंड करके सिर्फ पंजाब प्रोविंस के लिए जो है वो ज़्यादा मौसर कर दिया गया, बाकी ने थोड़ा सा अमेंड करके अपने सूबों के लिए कर लिया। लेकिन चूँकि हम पंजाब के उन्वान से इसको डिस्कस कर लें तो ये अमेंड होने के बाद ये पंजाब के लिए जो है इस वक्त इस पर अमल पैरा है, ये अमल हो रहा। अच्छा, इसका स्केड्यूल या शेड्यूल 1 है, यानी इस एक्ट जो पास किया गया इसका शेड्यूल 1 है। अच्छा, चैप्टर इसके 15 है, 15 है। चैप्टर यानी एक उन्वान, ठीक है ना। मसलन एक में सिर्फ है कि जो है वो किस तरह लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी तैनाती कैसे होती है, यानी टॉपिक को चैप्टर कहा जाता है। और आप चैप्टर के नीचे देखेंगे 1 2 3, किसी में 7, किसी में, वो पूरी स्टेटमेंट होती है, पूरी लाइन होती है, उसको सेक्शन कहा जाता है। तो इसमें सेक्शन सारे चैप्टरों 15 चैप्टरों के सेक्शन इकट्ठे किए जाएँ तो 184। फिर मैं रिपीट कर दूं, शेड्यूल 1 है, चैप्टर 15 है और सेक्शन 184 है। अच्छा, ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये किस को डील करता है? सबसे पहला इसकी डीलिंग जो होती है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी जो भी ज़मीन है, चाहे सकनी है चाहे वो ज़रई है, तो उसके हकूक़ मलकियत किसके पास है। हम जाते हैं, आजकल तो कंप्यूटराइज हो चुका है, वो हमें फ़र्द मलकियत देते हैं और उसमें बताते हैं कि आपकी इतनी ज़मीन है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है कि मलकियत के जो रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखा जाता है। तो ये जमा बंदी होती है, उसमें बाकायदा लिखे होते हैं। आजकल कंप्यूटर में आपको आईडी कार्ड कलेक्ट करते हैं, तो अगर आपकी मलकियत हो तो वो निकल आती है। तो पहला इस एक्ट के तहत जो पहला काम होता है वो होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी हकूक़ के मलकियत। दूसरा होता है असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो पैसे वसूल करने हैं। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं कोई प्लाट लेने, वो कहते हैं ये तो कमर्शियल है, इसकी तो फ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये महकमा माल जिसे आप कहते हैं वो इसको असेस करता है, इसका अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ कितनी फ़ी रखें। इस तरह ज़राई ज़मीनों के या आबियाना जिसको आप कहते हैं, ज़राई ज़मीनों पर जहाँ नहरें हैं आबियाना होता है, तो वो आप देखें पिछले दिनों उन्होंने वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है।
تو وہ اسیس کرتے رہتے ہیں کہ اب ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. پرانے وقتوں کا تو 100-150 تھا، پھر 400 ایکڑ ہو گیا، اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اوپر لے کر جا رہے ہیں. تو وہ اسیس کرتے رہتے ہیں کہ یہ ان کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ پیسے تھوڑے دیتے ہیں، تو یہ اسیس کرتے. دوسرا اپوائنٹمنٹ آف لینڈ آفیسر، جو یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک محکمہ ہے. جس طرح محکمہ تعلیم ہوتا ہے یا اس طرح یہ زمینوں کے لینڈ ریونیو کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو صوبے سے شروع ہوتا ہے اور نمبردار پر ختم ہوتا ہے. یعنی اوپر سے بورڈ آف ریونیو ہے پورے صوبے میں، جس کو آپ سیکٹری بھی سمجھ سکتے ہیں، سیکٹریٹ ہے پورا، اور وہاں سے شروع ہو کر نمبردار، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں. اچھا، تیسرا اس کا کام ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں کسی زمین پر تو وہ اس کو ریزالو کرنا، اس کو جو بھی اس کا معاملات ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا، یعنی وہ مقدمہ بازی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ اس کا ٹیننسی. ٹیننسی کو عام زبان میں ٹھیکے داری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی زمین سام ٹائم ٹھیکے داری پر دے دیتے ہیں، اور ٹھیکے دار تو اس ایکٹ کے تحت جو زمین لے رہا ہے اس کو بھی رائٹس مل رہے ہیں، ہمیں بھی مل رہے ہیں، یعنی ایک قانونی تحفظ مل رہا ہے ٹھیکے داری میں. تو میں پھر ریپیٹ کر دوں: ریکارڈ آف رائٹ، اسیسمنٹ اینڈ کلیکشن آف ریونیو، اپوائنٹمنٹ آف لینڈ آفیسر، میٹر آف لینڈ ریونیو ڈسپیوٹ ایٹسٹرا، اور ٹیننسی جس کو میں نے کہا ٹھیکے دار. تو یہ اس کے بیسک جو ہے یہ ان معاملات کو یہ ایکٹ ڈیل کرتا ہے. تو اس کے چیپٹر جو ہے مختصراً میں تعارف بتاتا جا رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ لازماً پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو پہلا جو اس کا چیپٹر ہے وہ ہے پریلیمنری. پریلیمنری میں بتاتا ہے، پریلیمنری کہتے ہیں ابتدائیہ. ابتدائیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو یہ قانون پاس ہوا، اور اس کی جورسڈکشن ہوتا ہے حدود جہاں پر یہ مؤثر ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے، اور کچھ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا چیپٹر پریلیمنری. پریلیمنری کا مطلب ابتدائیہ. اچھا، میں تھوڑی سی آپ کو یہاں تعریفیں جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ آسانی ہو. اچھا، سب سے پہلی بات یاد رکھیں جو آپ نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرد ملکیت کے عنوان سے آپ نے جو ہے وہ سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ فرد ملکیت جو ہوتی ہے جس میں ہماری آنرشپ ہوتی ہے، تو اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے موضع. موضع ایک پورا زمین کا ایک یونٹ ہوتا ہے، چاک یا موضع، ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. اچھا، موضع کے بعد جو ہے وہ مختلف خاندان ہوتے ہیں. اب تو بہت زیادہ ڈویژن ہو چکی ہے، لیکن بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے. جیسے میں آپ علاقے کی مثال دے دیتا ہوں کہ جپا، چدھڑ، ٹھیک ہے نا. پھر وہ فیملی مسلسل ڈیوائیڈ ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پر جپا فیملی ہے تو ان کے اندر مثلاً جگدے ہے، وریام ہے، تو وہ جگدے اور وریام میں ڈیوائیڈ ہو گئے. پھر آگے جگدے بھی مختلف فیملیز میں ڈیوائیڈ ہو گئے. تو اس طرح وہ تقسیم ہوتے رہتے. تو موضع کے بعد کھیوٹ ہوتی. کھیوٹ کا تعلق فیملی سے ہوتا ہے کہ یہ فلاں فیملی کی یہ زمین ہے. کھیوٹ نمبر چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ فیملیز چینج ہوتی رہتی ہیں، آگے تقسیم کا عمل جاری رہتا ہے. اچھا، موضع کے بعد کھیوٹ کو خاندان سے یاد کر لیں آسان طریقے سے. اچھا، کھیوٹ کے بعد جو ہوتا ہے کھاتا. کھاتے میں سم ٹائم نا مشترکہ زمین ہوتی ہے، 3-4 آنر ہوتے ہیں، اس کو کھاتا کہتے ہیں. اور یہ اس کھاتے کے اندر خطونی ہوتی ہے. خطونی میں ایک آنر کی زمین ہوتی ہے. کتنی ٹوٹل زمین ہے؟ خطونی یعنی آنر کی. کھیوٹ خاندان، خطونی وہ ایک بندے کا کھاتا. اچھا، اس کے بعد جو زرعی زمین کے یونٹس ہوتے ہیں جیسے مربع یا کنال، اس کے لیے خسرہ ہوتا ہے. خسرہ ہوتا ہے ایکڑ نمبر یا جو بھی زمین کا یونٹ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، اس کو خسرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خسرہ. اچھا، اس کے بعد ایک پورا شجرہ ہوتا ہے. شجرہ بھی اس کو کہتے ہیں، مساوی بھی کہتے ہیں، نقشہ بھی کہتے ہیں، لٹھا بھی کہتے ہیں. لٹھے کے کپڑے پر وہ بنا ہوتا.
تو وہ اس پر پورا نقشہ ہوتا ہے، ایکڑ نمبر فلاں، یعنی ایک قسم کا میپ ہوتا ہے. اس کے ذریعے پٹواری اکثر ان کے پاس بہت بڑا کپڑا ہوتا ہے تو اس پر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس ایریا میں فال کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہوتی ہے جمع بندی. جمع بندی پوری بک ہوتی ہے جس سے فرد ملکیت آپ کو دی جاتی ہے. اس میں کھیوٹ، خطونی، خسرہ، کتنے مالک ہیں، کاشتکار سب ہوتے ہیں. جمع بندی ایک پوری بک ہوتی ہے، پورا ریکارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک گرداوری ہوتی ہے. گرداوری آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کلٹیویٹ کر رہے ہیں، جس پر اکثر آبیانہ بنایا جاتا ہے. تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ مالک خود کاشت کر رہا ہے یا اس نے مزارے رکھا ہوا ہے یا اس نے ٹھیکے پر دے، یعنی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کاشت اس وقت کون کر رہا. تو میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ کر دوں. سب سے پہلے ہوتا ہے موضع، موضع کے بعد کھیوٹ یعنی خاندان، اس کے بعد کھاتا یا خطونی، خطونی ایک مالک کی ہوتی ہے. خسرہ اس کا ایک جو یونٹ ہے، چاہے مرلوں میں ہے چاہے کنال میں ہے، عام طور پر زرعی زمین ایکڑ میں ہوتی، تو وہ ایکڑ جو ہے اس کی پوری پیمائش ہوتی ہے خسرے میں. اچھا، اس کے بعد شجرہ یا مساوی یا نقشہ یا لٹھا پورے اس موضع کا میپ ہوتا ہے. اس کے بعد جمع بندی ہوتی. جمع بندی پوری بک ہوتی ہے اس ریکارڈ کی. ہر ذمہ دار کا یا ہر جس کی زمین ہے اس کا کھیوٹ، خطونی، خسرہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے اور اسی سے فرد ملکیت دی جاتی. اور اس کے بعد اینڈ پر گرداوری ہوتی. یہ جو نہری پٹواری ہوتے ہیں وہ اکثر ہر چھٹے مہینے بعد آ کر کس ایکڑ میں کماند ہے، گندم ہے. تو یہ یعنی بنیادی طور پر یہ کچھ ڈیفینیشنز تھیں. اچھا، ساتھ میں تھوڑا سا ریونیو آفیسرز جو ہیں ان کی بھی وضاحت کرتا جاؤں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. اچھا، سب سے پہلے صوبہ ہوتا ہے پروونس. اچھا، کوئی بھی آفیسر جو ہوتا ہے لینڈ ریونیو، وہ پہلے سے آفیسر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو جب اختیارات اس چیز کے دیے جاتے ہیں اس کے لیے نوٹیفیکیشن کا ہونا ضرور، باقاعدہ نوٹیفائی کیا جاتا ہے. جیسے ڈی سی صاحب ہے، اب ڈی سی کے پاس ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے، انتظامات، باقی ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ریونیو والے اسے نوٹیفائی کریں گے تو وہ اسے ایز اے کلیکٹر کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ اویلیبل آفیسرز، ایڈمنسٹریٹو آفیسر یا بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہ اختیارات نوٹیفیکیشن کے ذریعے تفویض کر دیتے ہیں. تو ہم اوپر سے ہیرارکی، یا اس کو ہیرارکی بھی کہتے ہیں، کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں، آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں. اوپر سے جس طرح بڑا آفیسر ہوتا ہے پھر نیچے نیچے ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں اور اینڈ پر نمبردار تک ہم آنا. تو ہم صوبے سے شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے پروونس. پروونس میں سب سے بڑا ریونیو محکمہ مال کا بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے. پھر نیچے ڈویژن آ جاتے ہیں، جیسے ہمارا فیصل آباد ہے، لاہور، گجرانوالا. تو ڈویژن میں کمشنر جو ہوتا ہے وہ چیف ریونیو آفیسر ہوتا ہے، یعنی ڈویژن کے ذریعے. جیسے ہمارے فیصل آباد میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں تو پھر ان کا اکٹھا ایک کمشنر صاحب ہوتے ہیں. تو کمشنر کو یہ اختیار ریونیو والا بھی تفویض کیا جاتا ہے اور وہ یعنی یہ زمین کے معاملات کو بھی ڈیل کرتا. اچھا، پروونس میں بورڈ آف ریونیو، ڈویژن میں کمشنر. اچھا، ڈسٹرکٹ میں ڈی سی صاحب کو ہی کولیکٹر کا نام دیا جاتا ہے. ریونیو کی لائن میں اس کو کولیکٹر کہا جاتا ہے، کولیکٹ کرنے والا. ٹھیک ہے نا. ڈی سی صاحب ہوتے ہیں تو ان کو کولیکٹر کا چارج دیا جاتا ہے. اچھا، سام ٹائم نا یہ بھی ذہن میں رہے کہ سام ٹائم ڈی سی صاحب مصروف ہوتے ہیں وہ دیگر معاملات میں، تو اے سی صاحب کو بھی کولیکٹر کا، لیکن وہ کولیکٹر تابع ڈی سی صاحب کے ہوگا، لیکن وہ اپنی ڈیوٹیز کو آگے اسائن کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ڈسٹرکٹ میں کولیکٹر کا عہدہ ڈی سی صاحب کے پاس ہوتا ہے. اچھا، ڈسٹرکٹ کے نیچے کچھ لوگ تحصیلیں سمجھتے ہیں، تحصیل نہیں ہوتی، سب ڈویژن ہوتی. ایک یا ایک سے زیادہ تحصیلوں کو کمبائن کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سب ڈویژن. یعنی ڈسٹرکٹ کے نیچے سب ڈویژن ہوتی اور سب ڈویژن کا جو ہیڈ، سم ٹائم ایک تحصیل بھی سب ڈویژن ہوتی ہے لیکن اکثر زیادہ ہوتی. تو اس کا اے سی صاحب ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اسسٹنٹ کولیکٹر گریڈ 1. اسسٹنٹ کولیکٹر گریڈ 1. یہ کوئی فکس نہیں ہے، سام ٹائم تحصیلدار کو بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جو معمول ہے وہ میں بتانے چلا ہوں. اے سی صاحب کے پاس ہوتا ہے اسسٹنٹ کولیکٹر گریڈ 1. ٹھیک ہے. اس کے بعد سب ڈویژن 2-3 تحصیلیں ہوتی ہیں،
اس کے بعد تحصیل ہوتی ہے. ہر تحصیل کا اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 2 ہوتا ہے جس کو عام زبان میں تحصیلدار کہتے ہیں. اس کے بعد تحصیل کے بعد گاؤں آ جاتا ہے. گاؤں میں جو سب سے سینئر ہوتا ہے وہ قانونگو ہوتا ہے. قانونگو کے بعد پٹواری یا پٹے دار، پٹواری یا اس کا پہلے نام پٹے دار بھی چلتا تھا ہوتا ہے. اس کے بعد نمبردار جو ہوتا ہے، ولیج ہیڈ مین بھی اس کو کہتے ہیں، ہیڈ مین، لیکن ہمارے ہاں نمبردار صاحب بھی اس کو کہا جاتا. تو پھر میں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ریونیو کے عنوان سے پہلے بتاتا جاتا ہوں، پھر کون ہوتا ہے وہ بھی ساتھ بتاتا جاؤں گا. پروونس میں بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے. پروونس کے بعد ڈوینین میں کمشنر صاحب ہوتے ہیں جو کلیکٹر بھی ہوتے ہیں، چیف کلیکٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ میں کلیکٹر ہوتا ہے جو ڈی سی صاحب ہوتے ہیں. کلیکٹر کون ہوتا ہے؟ ڈی سی صاحب. سب ڈویژن میں زیادہ تحصیلیں ہوتی ہیں، اس میں اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 یعنی اے سی صاحب ہوتے ہیں. اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 اے سی صاحب. اس کے بعد تحصیل ہوتی ہے، اور تحصیل میں تحصیل دار اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 2 ہوتا ہے. پھر گاؤں میں قانونگو کے بعد پٹواری یا پٹے دار، اور اس کے بعد نمبردار. تو یہ تھوڑی سی بنیادی سی باتیں تھیں. ہم پھر اپنے اصلی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اچھا جی، پہلا چیپٹر ہے ابتدائی. اس میں ڈیفینیشنز ہیں جو میں نے تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی ایک رہ گئی ہے. اچھا، ٹھیکے کو لیز کہا جاتا ہے، LES، لیز عام لوگ بولتے ہیں. لیز جو ہوتی ہے، اچھا جو ٹھیکہ لیتا ہے ٹھیکیدار جسے عام زبان میں کہتے ہیں، اس کو لیسی کہا جاتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ لیسر یا لینڈ لارڈ. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ الفاظ تھے جو آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ چیپٹر 1 میں تفصیل کے ساتھ ان کی ہر کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. اچھا جی، چیپٹر نمبر 2 ہے ڈومینینز اینڈ ڈسٹرکٹس، یعنی کس طرح صوبے میں نظام چلانا ہے. تو سب سے پہلے صوبہ ہوتا ہے، پھر ڈومینین ہوتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ کے بعد سب ڈومینین. پھر میں وضاحت کرتا جو سب ڈومینین 2 یا 3 تحصیلیں ہوتی ہیں. سب ڈومینین کے بعد تحصیل، تحصیل کے بعد گاؤں ہوتا ہے، ولیج ہوتا ہے. تو یہ یعنی چیپٹر 2 اس کو ڈیل کرتا ہے. اچھا، چیپٹر 3 اور 4 ریونیو آفیسرز جو ہوتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائے ہیں کہ ان کی کلاسیفیکیشن، آرگنائزیشن یعنی تنظیم کس طرح. تو سب سے پہلے بورڈ آف ریونیو، پھر اس کے بورڈ آف ریونیو کے بعد کمشنر، یا کمشنر کے بعد کلیکٹر کے بعد اسسٹنٹ کلیکٹر کے بعد جو ہے اسسٹنٹ کلیکٹر 1 اور 2 ہوتے ہیں. اس کے بعد گاؤں آ جاتا ہے. گاؤں میں قانونگو، اس کے بعد قانونگو کے بعد پٹواری کے بعد نمبردار. اچھا، پھر میں بتاتا جاؤں، کلیکٹر جو ضلع کا ہوتا ہے وہ دراصل ڈی سی ہوتا ہے. اس کے بعد جو سب ڈویژن کا ہوتا ہے وہ اے سی صاحب ہوتے ہیں، اس کو اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 کہا جاتا ہے، اور تحصیلدار کو گریڈ 2. لیکن یہ کوئی فائنل نہیں ہے، سم ٹائم نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں رائٹس، کیونکہ وہ اختیارات ان کو تفویض کرتے ہیں. تو چیپٹر نمبر 3 اور 4 ان باتوں کو ڈیل کرتا ہے، ریونیو آفیسرز کو. اچھا جی، 5 ہے ولیج آفیسر. کون کون سے ہوتے ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. سب سے پہلے قانونگو ہوتا ہے گاؤں میں، پھر پٹواری یا پٹے دار، اس کے بعد ہیڈ مین یا نمبردار. اچھا، چیپٹر نمبر 6 ہے کہ ریکارڈ آف رائٹس، کہ ملکیت کا ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو جمع بندی بھی کہا جاتا ہے. وہ ایک بک ہوتی ہے، اس میں تفصیل کے آج کل کمپیوٹر میں پورا وہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہے. اس کے بعد ہوتا ہے پیریاڈیکل ریکارڈ. چیپٹر 6 میں پیریاڈیکل ہوتا ہے وقفے سے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو یعنی ہر 6 ماہ بعد گرداوری کی جاتی ہے، وہ اس میں ہوتی ہے. پیریاڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ کون سی فصل کون بندہ کاشت کر رہا. تو چھٹا ہے ریکارڈ آف رائٹس اینڈ پیریاڈیکل ریکارڈ. اچھا جی، 7واں اسیسمنٹ وہی میں نے بتایا کہ زمین کی خرید و فروخت یا آبیانہ کے جو پیسے طے کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک جرنل اور سپیشل اسیسمنٹ کی جاتی ہے. یعنی اندازہ لگایا جاتا ہے کتنے پیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں ہر لمحے وہ فی کا جو شیڈول ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا رہے ہوتے ہیں.
انہیں پتہ ہے کہ بھئی اب زمینیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، تو وہ یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ آٹھواں کلیکشن آف ریونیو، کہ پیسے کیسے لینے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ اب یا نہ نمبردار کے ذریعے لیا جاتا ہے، یا ہم زمین کی خرید و فروخت آج کل کمپیوٹر سینٹر ہیں، وہاں جا کر ہم فی پے کر دیتے ہیں بینک کے ذریعے، یعنی وہ یہ پیسہ جو زمین کے معاملات میں ہے وہ کس طرح کلیکٹ کرنا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس میں کلیکشن آف ریونیو ہوتا ہے۔ اچھا، 9th چیپٹر جو ہے وہ ریکوری آف ادر ڈیمانڈز بائی ریونیو آفیسر۔ اچھا، گورنمنٹ سم ٹائم زمینوں پر ٹیکس لگا دیتی ہے، تو وہ بھی کیسے کلیکٹ کرنا ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے یہ ریونیو والے ہی کلیکٹ کرتے ہیں، تو ریکوری آف ادر ڈیمانڈز بائی جو ہے وہ ریونیو آفیسرز وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، 10واں چیپٹر سروے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً کہ کون سی زمین کیسے ہے، اور ان کی باؤنڈریز لگائی جاتی ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک مربع نمبر فلاں ہے، یعنی اس قسم کی وہ وقتاً فوقتاً سروے کیے جاتے ہیں، اس کو اشتمال بھی کہتے ہیں، تو وہ کرتے رہتے ہیں کہ سروے اینڈ باؤنڈریز کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں تک فلاں موضع ہے، یہاں تک فلاں موضع ہے، وہ سیمنٹ کے انسٹالیشن لگا کر بتاتے ہیں۔ اچھا جی، 11واں چیپٹر جو ہے وہ پارٹیشن کے متعلق۔ اچھا، سم ٹائم مثلاً ہم 3 بھائی تھے اور ہمارے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، تو ہم اس کھاتے میں 3 اکٹھے آنر ہوں گے، یعنی ایکڑ نمبر 5 سے مثلاً 10 تک ہے، تو اب اس میں سے وہ 5 ایکڑ ہمارے درمیان کامن ہے، تو اس کے لیے تقسیم باقاعدہ کرائی جاتی ہے۔ جوائنٹ آنر جب ہوں تو اس کے لیے پارٹیشن ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ میں کہوں گا بھائی مجھے تو ایکڑ نمبر 6 چاہیے، وہ بامی رضامندی سے یا جس طرح کاشت کر رہے ہوتے ہیں اس کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے زمین کو، اب آنر کا علیحدہ ایکڑ نمبر ہوتا ہے، لیکن جب مشترکہ ہوتے ہیں تو پھر وہ پورا کھاتے میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں سے جس کا دل کرے وہ زمین لے سکتا ہے۔ اچھا، پارٹیشن کے قوانین اس چیپٹر میں 11 میں۔ اچھا، 12واں آربیٹریشن، سم ٹائم ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں زمینوں پر، معاملات پر، خرید و فروخت پر، تو اس کے لیے اگر ریونیو آفیسر کے پاس دونوں فریق جائیں اور وہ رضامند ہو تو اس کے لیے ثالث کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور ثالث اس مسئلے کو حل کر کے پھر ریونیو آفیسر کے پاس بھیج سکتا ہے، تو اس کو آربیٹریشن کہا جاتا ہے، ثالثی۔ اچھا، چیپٹر نمبر 13 ہے سم ٹائم ایک ریونیو آفیسر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کو ریویو کرو، دوبارہ دیکھو، آپ نے یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، یا اس کے اگینسٹ اس کی ہائر اتھارٹی کے پاس روین کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، تو یہ ریونیو آفیسرز کے خلاف جو ہوتی ہیں اپیل، ریویوز اینڈ روینز ہم کر سکتے ہیں، اس میں پورا طریقہ کار بتایا گیا۔ اچھا جی، چیپٹر نمبر 14 ہے، یہ سپلیمنٹری ہے، پروویژن ہے، یعنی اضافی قوانین شامل کیے تھے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سیول کورٹ میں یہ ریونیو آفیسرز کی کیا جورسڈکشن ہے، اور زمین کے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ سیول کورٹ میں لے کر نہیں جا سکتے، جس طرح ہم فیملی کے معاملات فیملی کورٹ میں لے جاتے ہیں، سروس کے معاملات سروس ٹریبیونل میں لے جاتے ہیں، اس طرح یعنی سیول کورٹ کی ایکسکلوژن ہے، اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا، اور اس کی جورسڈکشن بتائی گئی کہ آپ نے یہ کیس زمین کے متعلقہ ادھر ہی لے جانے ہیں، ادھر نہیں لے کر جا سکتے۔ اور 15واں چیپٹر ہے مسیلینیس۔ مسیلینیس کا مطلب ہوتا ہے متفرق، دیگر قوانین کا اور کچھ نکات ہیں، تو میں ایک دفعہ 15 چیپٹروں کو مختصراً پھر بیان کر دیتا ہوں۔ چیپٹر 1 ہے پریلیمنری جورسڈکشن بتائی گئی ہے، ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں۔ چیپٹر 2 ہے ڈومینین اینڈ ڈسٹرکٹ، یعنی پروونس، ڈومینین، ڈسٹرکٹ، سب ڈومینین، موضع وغیرہ۔ تیسرا اور چوتھا ریونیو آفیسرز کی کلاسیفیکیشن، ہیرارکی وغیرہ۔ 5واں ولیج آفیسر۔ 6 ریکارڈ آف رائٹ آف رائٹ یعنی ملکیت کا ریکارڈ، اور پیریاڈیکل ریکارڈ یعنی گرداوریاں، کون کاشت کر رہا۔ 7واں اسیسمنٹ جرنل اور اسپیشل کہ کتنا ہم نے فی لینی ہے۔ 8واں ہے کلیکشن آف ریونیو، کے پیسے کیسے کلیکٹ کرنے، اس کے کیا موڈ ہوگا۔ 9واں ہے ریکوری آف ادر ڈیمانڈز بائی ریونیو آفیسر، کوئی گورنمنٹ اور زمینوں پر ٹیکس وغیرہ یا کوئی اور قسم کا، تو وہ کیسے ریکور کرنا ہے۔ 10واں ہے سروے کیے جاتے ہیں اور باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں زمین کی ایگزیکٹ پیمائش کے لیے۔
11वां है पार्टीशन, अगर मुश्तरका खाते में कई ऑनर हों, जॉइंट ऑनर्स, तो उनको वो ज़मीन सेपरेट करना चाहते हैं, मखसूस कराना इसे कहते हैं, तो वो करवा सकते हैं, इसमें बताया गया। 12वां आर्बिट्रेशन, अगर किसी डिस्प्यूट झगड़े में दोनों फरीक या तीनों या जितने भी हों वो किसी सालिस पर राज़ी हो जाएं, तो ये बताया तरीक़ाकार है कि कैसे आर्बिट्रेशन सालसी होगी। 13वां है, अगर आपको किसी रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले से इख्तलाफ है तो आप उसके पास रिव्यू भी करा सकते हैं या ऊपर हायर अथॉरिटीज़ के पास रवियन भी करवा सकते हैं। अच्छा, दोबारा गौर करना। अच्छा, 14वां है सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, तो इसमें जो है वो जुरिस्डिक्शन बताई गई है, सिविल कोर्ट की एक्सक्लूजन बताई गई है और कुछ मामलात हैं। और 15वें में मिसलेनियस है, तो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो ज़मीन के मामलात को डील करता है मुख्तसरन, और उस ज़मीन के उन्वान से ख़रीद व फ़रोख्त हो, आबियाना हो, जो पैसा जनरेट होता है वो हुकूमत के पास कैसे जाता है, और इस ज़मीन वाले महकमे को महकमा माल कहा जाता है, इसकी क्या तरतीब है, क्या तंजीम है। जिस तरह सबसे टॉप पर रेवेन्यू बोर्ड है, फिर कमिश्नर है, फिर कलेक्टर है, फिर असिस्टेंट कलेक्टर है, ठीक है ना, फिर उसके बाद कानूगो है। एक तरतीब के साथ कोई भी निज़ाम हो तो उसमें ज़ाहिर बात है जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक तरतीब के साथ होते हैं, और उसका एक पूरा निज़ाम होता है और तरीक़ाकार होता है। तो इस एक्ट में ये किया गया, ये अमेंडमेंट के साथ इस वक्त पंजाब में लागू है। मज़ीद तफसील के लिए आप इस एक्ट की प्रिंट निकलवा लें, और इंशाल्लाह इन बातों के बाद आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और फिर MCQ जो है वो अटैम्प्ट करना आपके लिए मसला नहीं होगा। थैंक्स वेरी मच।